नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अंज़लनल हदीद फ़ीहि बासुन शदीदु व मनाफ़िउ लिन्नास। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल नस्र फाउंडेशन चैनल के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान एंड मॉडर्न साइंस की सीरीज़ में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आज हम आपके साथ लोहे के बारे में ज़िक्र करने वाले हैं और यकीन मानिएगा आज की वीडियो हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। मज़ीद आगे बात करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और अल नस्र फाउंडेशन को अपने मिशन में कामयाब होने में मदद करें। अल नस्र फाउंडेशन का मिशन है उम्मत मुहम्मदिया को जोड़ना और तरक्की की राह पे लेके आना। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपसे भी कहा कि मैंने आपसे लोहे के बारे में आज इस वीडियो में ज़िक्र करना है। दरअसल जो हमारी ज़मीन है जिस पे हम लोग रहते हैं, इसका वज़न तकरीबन 6000 मिलियन टन है और इस पे 35.9% लोहा है, यानी कि 2000 मिलियन टन लोहा मौजूद है। नाज़रीन, जो ये हमारी ज़मीन है, इसके सेंटर में इसकी यानी कि इसका जो कोर है उसमें सबसे ज़्यादा लोहा मौजूद है। तकरीबन जितना लोहा ज़मीन पे मौजूद है उसका 90% लोहा सॉलिड फॉर्म में और पिघली हुई शक्ल में ज़मीन के सेंटर में मौजूद है। ये लोहा फिर ज़मीन की सतह पर धीरे धीरे ग्रेजुअल घटता हुआ 5.6% हमारी ज़मीन की ऊपरी सतह पे पाया जाता है। नाज़रीन, यही हमारे लिए हैरत की बात थी कि इतना सारा लोहा ज़मीन के बीच में कहाँ से आया। या आपको बता दें कि लोहा हमारी ज़मीन के अंदर पैदा नहीं होता। ये लोहा हमारी ज़मीन पे पहले से भेजा गया था, उसी के बाद इस ज़मीन की तख्लीक हुई। साइंटिस्ट के लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि उनको इस चैलेंज का पता लगाना था। नाज़रीन, साइंटिस्ट ने जब पता लगाने की कोशिश की कि जो ये हमारा सूरज है इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस पाई जाती हैं। हाइड्रोजन गैसेस के 4 न्यूक्लियाई जब आपस में फ्यूज़ होते हैं तो एक हीलियम का न्यूक्लियस बनता है। यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन की रेगुलर प्रोसेस होती रही है, लेकिन फिर भी ये लोहा हमारे सूरज पर से नहीं आता। तो फिर ये पता लगाना बहुत ज़रूरी था कि ये लोहा हमारी ज़मीन पर कहाँ से इतना सारा आया। फिर नाज़रीन, बहुत सालों की तहकीक के बाद ये पता चला कि ये लोहा हमारे इस सोलर सिस्टम के बाहर से आया। इस लोहे का क्रिएशन पहले के वक्त में जब ये ज़मीन की तख्लीक हो रही थी, उस वक्त हमारे सोलर सिस्टम के बाहर जो बड़े बड़े सुपर जायंट स्टार्स हैं उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस की वजह से इस लोहे की तख्लीक हुई। जी हाँ नाज़रीन, हमें इस बात को सबसे पहले समझना होगा कि जो हमारा ऑब्जर्व्ड यूनिवर्स है, यानी कि वो यूनिवर्स जिसकी अब तक हम तहकीक कर चुके हैं, उसे हम ऑब्जर्व्ड यूनिवर्स कहते हैं। उसमें 74% हाइड्रोजन मौजूद है और 24% हीलियम मौजूद है, यानी कि टोटल 98% यही दो एलिमेंट्स हमारे ऑब्जर्व्ड यूनिवर्स में मौजूद हैं। बाकी 2% जो बचता है उसमें दुनिया के तमाम वो दीगर एलिमेंट्स मौजूद हैं जो हमारे पीरियोडिक टेबल में दिए गए हैं। नाज़रीन, यहाँ से ये बात की थ्योरी समझ में आती है कि ओरिजिन ऑफ एलिमेंट्स की थ्योरी वजूद में आती है। ओरिजिनेशन ऑफ एलिमेंट्स क्या कहती है नाज़रीन, इसको समझना बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक मज़ेदार बात है। थ्योरी ऑफ ओरिजिनेशन ऑफ एलिमेंट्स कहती है कि ये सारे एलिमेंट्स न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से ही पैदा होते हैं
اور یہ سارے ایلیمنٹس ان سپر اسٹار جائنٹس پر پیدا ہوئے اور ابھی بھی پیدا ہو رہے ہوں گے اس دور میں پیدا ہوئے نیوکلیر فیوژن کی پروسیس کی وجہ سے، اور ان کا اینڈ پروڈکٹ لوہا ہوتا ہے۔ لوہا ان سپر جائنٹ سٹارز میں پیدا ہوتا ہے جو ہمارے سورج سے وزن کی نسبت 10 سے 15 گنا بڑے ہوتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، وہ سپر جائنٹ سٹارز جو ہمارے اس سورج سے 10 سے 15 گنا بڑے وزن کی نسبت سے تھے، وہاں پر جب یہ نیوکلیر فیوژن کا پروسیس ہوتا ہے تو اس دوران جو ڈیولپمنٹ کا یہ دوران ہے، اس میں ایک بہت بڑا ایکسپلوژن ہوتا ہے، اور جب یہ ایکسپلوژن کا عمل آتا ہے تو اسے ہم سپر نووا کہتے ہیں۔ اس ایکسپلوژن کی وجہ سے نیوکلیر کا پروسیس بہت تیز ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اس سپر جائنٹ سٹار کے کور پر بہت بہت زیادہ پریشر تیز کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ نیوکلیر فیوژن کا پروسیس بہت زیادہ تیز ہو جاتا ہے۔ تب جا کر کے وہاں پر جو کور ہوتا ہے وہ لوہے میں کنورٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ اینڈ پروڈکٹ الٹیمیٹلی یہ سارے چین ری ایکشن کا لوہا ہوتا ہے۔ چونکہ سپر نووا میں بہت ساری انرجی ریلیز ہوتی ہے اور یہ ساری انرجی ایگزاسٹ ہو جاتی ہے۔ یہ کور میں پہلے اینڈو تھرمک انرجی کو یہ ایبزارب کرتا ہے، پھر اس میں ایک ایکزو تھرمک ری ایکشن ہوتا ہے اور یہ اسپلٹ ہو جاتا ہے، یعنی کہ یہ ایکسپلوڈ ہو جاتا ہے، اور یہ ایکسپلوژن کے بعد یہ ایکسپلوژن یا ڈسپیشن آپ کہہ سکتے ہیں، وہاں سے یہ اڑ کے تمام ہمارے خلا کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ جس دوران اس زمین کی تخلیق ہوئی ناظرین، یہ میٹیورز کی شکل میں لوہا ہماری زمین پر پہنچا۔ ناظرین، ایک اور دلچسپ ہم آپ سے بات کہیں گے کہ جو سورہ فصلت ہے اس کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس زمین کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے 2 ایام میں کی ہے، اور اسی سورہ فصلت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کائنات کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے 6 ایام میں کی ہے۔ ناظرین، اگرچہ سائنٹسٹ لوگوں کی بات کو ہم صحیح مانیں تو سائنٹسٹ کے حساب سے ہماری اس دنیا کی تخلیق 13.8 بلین سال پہلے ہوئی۔ 13.8 بلین ایئرز پہلے ہماری یہ کائنات وجود میں آنا شروع ہو گئی تھی۔ اگرچہ ہم 13.8 کو 6 سے تقسیم دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ستۃ الایام، ہم نے دنیا کو 6 ایام میں بنایا ہے، تو ایک ایام میں تقریباً 2.3 بلین ایئرز ہوتے ہیں، اور اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے 2 ایام میں بنایا ہے، یعنی کہ کم و بیش 4.5 بلین ایئرز میں۔ اور آج زمین کی جو عمر بتائی جاتی ہے، سائنٹسٹ نے کہا ہے 4.54 بلین ایئرز، یعنی کہ آج بگ بینگ کی تھیوری وہ 13.5 بلین ایئرز پہلے ہوئی، اور زمین کی جو عمر بتائی جاتی ہے وہ 4.5 بلین ایئرز ہوئی۔ اور اسی طریقے سے قرآن کے اندر بھی کہا گیا کہ 13.5 کہ قرآن میں کہا گیا کہ 6 ایام میں اللہ نے دنیا بنائی، جس میں 2 ایام لگے تھے اس زمین کی تخلیق کرنے میں۔ ناظرین، یہ لوہا جو سپر اسٹار جائنٹس پہ پیدا ہوا، یہ لوہا پھر آ کر کے ہماری اس زمین کے اوپر جمع ہوا۔ اسی سورہ فصلت کی جب آپ آیت نمبر 11 پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ گرد و غبار کا بادل تھا، اور اسی گرد و غبار کے بادل میں یہ تمام میٹیورز، اور یہ 3 شکل میں آتے ہیں، پہلا اسٹونی، دوسرا آئرن والا، اور تیسرا اسٹون اور آئرن مکس ہوتا ہے، یہ آ کر کے وہاں جمع ہوتے رہے، بہت سارا لوہا سینٹر میں موجود ہوا، پھر اس کے اوپر ایک سطح چڑھتی گئی اور یہ زمین وجود میں آئی۔ ناظرین، میں نے جو شروعات میں تلاوت کی تھی وہ سورہ حدید کی آیت نمبر 25 تھی، سورت نمبر 57 آیت نمبر 25، جس میں نے کہا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہا نازل کیا۔
ناظرین یہی وہ آیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر 1400 سال پہلے ہم لوگوں کو یہ علم دے دیا تھا کہ یہ لوہا زمین پر نازل کیا گیا ہے. یہ نہایت دلچسپ بات تھی. اور اس کے آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا فیہ باس شدید، اس میں بہت ہیبت ہے، اس میں بہت طاقت ہے، کیونکہ اس کی جو الیکٹرانک، جو اس لوہے کا نیوکلس ہوتا ہے، اس کی جو بانڈنگ ہے وہ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے لوہا بہت طاقتور ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس دور میں کہہ دیا تھا کہ لوہے میں بہت ہیبت ہوتی ہے. ومنافع للناس، اور انسانوں کے لیے اس میں بہت زیادہ فائدہ ہے. ناظرین جس وقت آج سے 1400 سال پہلے یہ بات کہی گئی تھی، اس وقت کسی کے یہ دماغ میں بھی بات نہیں تھی کہ لوہے میں انسان کو کس قدر فائدہ ہے. آج کی انڈسٹری، کنسٹرکشن کا ورک، جس طریقے سے اس میں لوہے کا استعمال ہو رہا ہے، ناظرین یہ بہت حیرت انگیز بات ہے. قرآن کی یہ آیت آپ یقین مانیے گا حکمت سے بھری ہوئی آیت ہے، کیونکہ قرآن یاسین والقرآن الحکیم، اور یہ قرآن حکمت سے بھرا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک ایک بات حکمت سے بھری ہوئی ہے. جس طریقے سے یہ آیت اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لوگوں تک پہنچائی، اور ہمارے نبی جو کہ امی تھے، اس دور میں کسی کی ہمت نہیں تھی کہ یہ سب بات کہہ سکتے، کیونکہ قرآن نے آج یہ بات جو 1400 سال پہلے کہی، سائنس کو اسے دریافت کرنے میں ایک بہت لمبا عرصہ لگا. اور یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ تھوڑی تھوڑی الگ الگ کر کے الگ الگ سائنٹسٹ نے دریافت کی. ناظرین یہ وہ حیرت انگیز آیتیں تھیں قرآن کی جو میں آپ کے ساتھ آج اس میں ذکر کرنا چاہتا تھا. ایک بات ناظرین اور، کہ ہم لوگ آخری عشرے میں رمضان کے آ چکے ہیں. لاک ڈاؤن حسب معمول جاری ہے. میری بس وہی گزارش رہتی ہے کہ اس لاک ڈاؤن کا آپ پوری طریقے سے فائدہ اٹھائیں اپنے اللہ کے قریب آ کر کے. لیلۃ القدر اس عشرے میں ہم لوگوں کو ملنا ہے، اور آپ اپنی عبادت میں مزید اضافہ کر دیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ شخص پہ لعنت ہے جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے. ناظرین اسی آخری ہفتے میں لوگ خریداری کرتے ہیں عید کا سیلیبریشن کی وجہ سے. آپ عید سیلیبریٹ کیجئے، لیکن ناظرین میری آپ سے بس یہی ایک گزارش ہے کہ آپ خریداری قطعی مت کیجئے، کیونکہ مسجدیں بند رہیں، تراویاں ہماری نہیں ہو پائیں. ہم کم سے کم اپنی یہ خریداری سے پوری طریقے سے پرہیز رکھیں. آپ کو اگرچہ کوئی چیز حاصل ہی کرنا ہے تو تھوڑا سا صبر حاصل کر لیں، تھوڑا سا تقوی حاصل کر لیں، اور وہ رسی حاصل کر لیں جو اللہ تعالیٰ کو کے قریب لانے میں آپ کی مدد کرے. کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے انسانوں تم لوگ نماز و صبر سے سہارا حاصل کرو. ولا اجر الاخر خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون، اور آخرت میں کہیں زیادہ بڑھ کے اجر ہے تقوی والوں کے لیے. اور واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. تو خریداری نہ کر کے یہ تینوں چیزیں حاصل کر لیں تو یقین مانیے گا یہ زندگی بھی سنور جائے گی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اپنی رحمت ہم لوگوں پر نازل کر دے گا. کیونکہ یہ زندگی ہم لوگوں کے لیے صرف امتحان کی ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی بنائی، موت بنائی تاکہ وہ ہماری آزمائش کر سکے. میرے بھائیوں اس امتحان میں پاس ہو جائیے تاکہ آخرت میں ہمارا نامہ اعمال ہمیں سیدھے ہاتھ میں ملے. میری بات اگرچہ آپ کو پسند آئی ہو تو آپ یہ دوسروں سے شیئر ضرور کیجیے گا. النصر فاؤنڈیشن کی ہمیشہ مدد کرتے چلیے تاکہ اس کی ویڈیو اور سبسکرپشن بڑھتا رہے، لوگوں تک ہماری ریچ بڑھتی رہے، ہم اپنے پیغام کو بڑھاتے رہیں، اور ہم اپنی انشاءاللہ پروگرامز کو حسب معمول امپلیمنٹ کر سکیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین.